MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफवाज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन अमल दरामद केस की समाअत के आगाज़ से पहले एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या पैगाम दिया और किसे क्या पैगाम दिया गया, बिटवीन द लाइंस क्या पैगाम दिया गया, वो कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर उन्होंने बात की और वो कौन से सवालात हैं जिन पर DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने लब कुशाई से गुरेज़ किया। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी गुफ्तगू को मजमूई तौर पर एनालाइज़ किया जाए तो उसका क्या मफ़हूम निकलता है और उससे क्या नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। क्या फ़ौज सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अफवाज पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 दिसंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जगह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को अफवाज पाकिस्तान का नया DG ISPR तैनात किया गया था और ये ख़बर मैंने अपने शो MBG स्पीक्स के ज़रिए ब्रेक की थी और आपको बताया था कि DG ISPR को हटा दिया गया है और उनकी जगह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं उन्हें नया DG ISPR तैनात किया गया है। ये जो नए DG ISPR हैं जो अब अच्छे खासे पुराने हो चुके हैं और 5 माह तकरीबन उनको होने को हैं कि उनकी तैनाती हुई और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली। वो एटमी साइंसदान सुल्तान बशीरुद्दीन के साहबजादे हैं जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जिन्नात के ज़रिए बिजली पैदा करने की तजवीज़ दी थी। इसके अलावा उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, उनके ससुर जो हैं वो कौन हैं, उनके वालिद की खिदमात क्या हैं, ये सारी तफसीलात जो हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो 5 दिसंबर 2022 को जो मैंने अपना व्लॉग किया था इस हवाले से MBG स्पीक्स, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं और उसमें ये सारी तफसीलात जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 5 दिसंबर 2022 को तैनाती हुई और अप्रैल के आखिर में कोई लगभग 5 माह बाद जो है वो DG ISPR जो हैं वो मीडिया के सामने जलवा अफरोज़ हुए हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ हो, वरना इससे पहले जो हमने फ़ौज के महकमा ताल्लुकात आमा के जो सरबराहान देखे हैं वो गाहे गाहे मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो होती रहती थी। तो अगर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें और उनकी शख्सियत की बात करें और उनके मजाज की बात करें तो जो उन्होंने गुफ्तगू आज की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने, मुझे तो ये तासुर मिला है कि उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो अंदाज़ बयां है, उसमें शिद्दत पसंदी की जो झलक है, इंतहा पसंदी का जो अंसर है वो वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। गाहे उनकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मैं लश्कर तैयबा या जमातुद दावा का कोई मुजल्ला पढ़ रहा हूँ या फिर रोज़नामा इस्लाम की ख़बरें जो हैं वो देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं भी उन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मारे जाने का ज़िक्र किया तो उन्होंने उनके लिए वासिल जहन्नुम और जहन्नुम रसीद के अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर ये अल्फाज कोई आम शख्स इस्तेमाल करे तो और बात है, और ये जो दहशतगर्द हैं उनके लिए यकीनन पाकिस्तान में किसी शख्स के दिल में कोई हमदर्दी जो है वो नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा का जो सरबराह है, मेरा ख़्याल है कि उसे इस तरह के अल्फाज से गुरेज़ करना चाहिए और मौजू और बहुत मुनासिब अल्फाज जो हैं उसमें बात करनी चाहिए। तो ये मेरा पहला इम्प्रेशन था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दूसरा इम्प्रेशन मेरा ये रहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ठोस शवाहिद, दलाइल या हक़ाइक़ के बजाय उन्होंने महज जज्बाती बातों और नारों पर जो है वो इक्तफ़ा किया और जिस तरह आमियाना हमारे यहाँ जज्बाती बातें होती हैं उस तरह की बातें, ईमान, जहाद, तकवा, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहे। भारत के हवाले से भी उन्होंने इस तरह के ख़यालात का जो है वो इज़हार किया। तो अगरचे उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वाज़े तौर पर ये कहा कि फ़ौज के नज़दीक तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं
اور فوج کسی خاص سیاسی جماعت کی طرف مائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کی فوج ہے تو کسی مخصوص سوچ کی نمائندگی جو ہے فوج نہیں کرتی اور پوری قوم کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے، لیکن انہوں نے ایک سے زائد مواقع پہ یہ واضح کیا کہ جہاں تک حکومت کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یعنی فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کے حکومت کے ساتھ مخصوص تعلقات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے اور ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صحافی نے ان سے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کے لیے آپ کی کیا پوزیشن ہے، کیا آپ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں؟ اس سوال کا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح جواب نہیں دیا اور اس بات کو جو ہے وہ گول کر گئے، بہت سی باتوں کو جو ہے وہ گول کر گئے۔ ویسے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کے سوال دیکھ کے تو بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ صحافیوں کے سوالات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو جوابات ہیں ان میں کوئی تو فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن جو صحافی بیشتر صحافی جو سوالات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے پریس کانفرنس کی ہی کوئی ایکسٹینشن ہے، جیسے آئی ایس پی آر کے بہاف پہ ہی وہ بات کر رہے ہیں، خوش آمد تملق اور چاپلوسی پر مبنی جو ہے وہ بیشتر سوالات جو ہے وہ دکھائی دیے، سوال کم اور اس میں تعریف و توصیف اور خوش آمد کا آنسر جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے کسی صحافی نے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کے والد گرامی ہیں سلطان بشیر الدین، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے انہیں جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ قرار دیا گیا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ الیکشن کے حوالے سے ہاں بار بار سوالات ہوئے، انداز اور بدل بدل کے جو ہے وہ ان سے سوالات پوچھے گئے، لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے میجر جنرل احمد شریف چودھری وہ ایک ہی بات پہ ٹکے رہے اور وہ کوئی دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی۔ ہر سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت یہ وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ فوج کو تعینات کرے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ زمینی حقائق جو ہیں اس حوالے سے جو سیکورٹی آپریشنز چل رہے ہیں، فوج دستیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو زمینی حقائق کے حوالے سے متحرک انہوں نے کہا جی حقائق کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اسی طرح ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ چند روز پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، اور جہاں دیگر دو جج صاحبان جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن بھی موجود تھے، تو اس ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ کیا بات چیت ہوئی اور اس ملاقات کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ اسے اگر اوپن رکھنا مقصود ہوتا تو پھر اوپن ملاقات ہوتی، اسے خفیہ رکھنا ہی مقصود تھا، تو اس لیے چیمبر میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے بات کو ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ حالانکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں کھلی عدالت میں انہوں نے کہا کہ کچھ افسر جو مجھے آ کے چیمبر میں ملے، زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ کھلی عدالت میں آ کے بات کرتے، جبکہ دوسری طرف جو وزارت دفاع کی طرف سے وفاقی وزراء کی طرف سے جو ہے اس پہ رد عمل آیا، ان کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ایما پہ ہوئی، ان کی خواہش پہ ہوئی، انہوں نے ان فوجی افسروں کو طلب کیا اپنے چیمبر میں، لہٰذا وہ آئے اور انہوں نے بریف کیا۔ تو ایکچول پوزیشن کیا ہے؟ کیا ان فوجی افسروں نے آ کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی اور گزارش کی، وقت مانگا، یا پھر چیف جسٹس صاحب نے انہیں طلب کیا؟ تو اس پہ واضح جواب جو ہے وہ آنا چاہیے تھا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی واضح جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ سوشل میڈیا پہ جو بات چیت ہوتی رہتی ہے، جو تنقید ہوتی ہے، جو فوج پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک نہیں بلکہ کئی سوالات ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اور ایک صحافی نے تو بہت واضح انداز میں ان سے باقاعدہ نام لے کے عادل راجہ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کا نام لے کے انہوں نے جو ہے وہ پوچھا اور بڑی تعریف و توصیف فرمائی کہ جی آپ کی جو برداشت ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے برداشت کی پالیسی ہے یا اور بھی کچھ جو ہے وہ کریں گے؟ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری جو ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ اظہار رائے کی آزادی آئین میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فوج پر جو تنقید کی جا رہی ہے یہ غیر آئینی ہے، اسے انہوں نے غیر آئینی قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے نہ صرف یہ ہو رہی ہے بلکہ بیرون ملک کی جو ایجنسیاں ہیں، ہاسٹائل جو ایجنسیز ہیں،
ان کے ایجنڈے کو انہوں نے کہا کہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح سے کہ جج صاحبان کے حوالے سے بات ہو اگر کوئی، یا صحافیوں کے حوالے سے بات ہو، تو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اور اس طرح دیگر قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ کارروائیاں کی ہیں اور آئندہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کریں گے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ فوج کے اندر احتساب کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور کئی سوالات ہوئے کہ جی فوج میں ایک عمل تطہیر جاری ہے، تو اس حوالے سے مختلف جو چہمگوئیاں ہیں ہوتی رہیں، مختلف صحافی اندر کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ فلاں 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 کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے، اور جو جنرل باجوہ کی باقیات ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے متعدد سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو قیاس آرائیاں اور چہمگوئیاں ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کا پہ فوکس کریں، اور آئی ایس پی آر سے جو خبر آتی ہے بس وہی ہمارا موقف ہے، اور اس پہ آپ توجہ دیں، اور ادھر ادھر سے جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اور چہمگوئیاں جو ہوتی ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ توجہ نہ دیں، اس پہ جو ہے وہ کان نہ دیں۔ لہٰذا اس طرح کی جو اطلاعات ہیں کہ جی کوئی کارروائی کی گئی ہے، کچھ افسروں کو فارغ کیا گیا، وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر خود بتائے گا اگر کوئی بھی اس طرح کی بات ہوگی۔ لیکن حضور سوال یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر 5 ماہ بعد میڈیا کے سامنے آئیں گے، جلوہ افروز ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی چہمگوئیاں اور قیاس آرائیاں جو ہیں وہ تو ہوں گی، یا تو پھر آپ آئی ایس پی آر کو ختم کر دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ ظاہر ہے ایک جو 1.5 اینٹ کی مسجد جو آپ نے الگ سے بنائی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت اطلاعات موجود ہے، وزارت دفاع موجود ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے، جو موقف دینا ہے وہ وزارت دفاع کے ذریعے آنا چاہیے یا وزارت اطلاعات و نشریات کے ذریعے آنا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی منطق نہیں بنتی۔ لیکن اگر آئی ایس پی آر جو ہے وہ موجود ہے اور اس پہ بہت بڑا بجٹ بھی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو دستیاب ہونا چاہیے، صحافیوں کی ایکسیس میں ہونا چاہیے، اور جو بھی چہمگوئیاں، قیاس آرائیاں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو بھی خبریں سامنے آتی ہیں ان کی تصدیق یا تردید کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ دستیاب ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ نہ پھیلیں۔ اچھا، ایک اور بڑا مزیدار سوال جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی کیا جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے؟ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی افواہوں کی بنیاد پر فوج میں کارروائی نہیں کی جاتی۔ سوال دراصل یہ تھا، ان سے پوچھا گیا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ چاہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ تو کیا ان دونوں نے اپنے مینڈیٹ سے انحراف کیا، تجاوز کیا، اور کیا ان کے خلاف کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی افواہوں کی بنیاد پر جو ہے وہ فوج میں کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ تو اس کا کل ملا کے بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ شاید کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور میں اپنے شو میں واضح طور پہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ موجودہ جو فوجی قیادت ہے وہ ان دونوں شخصیات کے خواہ کتنی ہی خلاف کیوں نہ ہو، ذاتی طور پہ انہیں کتنے ہی رنجشیں، غم و غصہ اور گیلہ کیوں نہ ہو، لیکن انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی اور یہ مثال بن گئی کہ کسی جنرل کو سیاست میں مداخلت پر اگر اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اس کو سزا ہو سکتی ہے، تو کل کو پھر کسی کو بھی لٹکایا جا سکے گا۔ لہٰذا وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ میں اپنے شوز میں واضح طور پہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتاتا رہا ہوں۔ مجموعی طور پہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کی بات کریں تو بہت محتاط انداز میں، بہت ذمہ دارانہ طور پر کی گئی یہ ایک پریس کانفرنس تھی، جس میں غیر ضروری طور پر تنازعات میں الجھنے سے جو ہے وہ گریز کیا گیا۔ اور اگر اس پریس کانفرنس کا آپ خلاصہ بیان کریں اور اس کا جو مفہوم ہے اس کو چند جملوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو میں تو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جی سپریم کورٹ جو چاہے مرضی کر لے، الیکشن نہیں ہوں گے، فوج سیکورٹی فراہم نہیں کرے گی، فوج موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جو کرنا ہے آپ کو آپ کر لیں،
اور اسی طرح یہ جو لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل فیاض حمید کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، تو مجھے تو کم از کم اس پریس کانفرنس سے یہ جو ہے تاثر ملا ہے کہ ان باتوں کا دور دور تک، بلکہ بہت دور تک جو ہے وہ کوئی امکان نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔